बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में दुनिया के सबसे बड़े बदनसीब और काफिर के बारे में हम आपको बताएंगे, यानी कि फिरऔन के बारे में, कि फिरऔन कौन था और फिरऔन किसकी औलाद में से था, और फिरऔन को फिरऔन किस वजह से कहा जाता है, और फिरऔन मिस्र का बादशाह बनने से पहले कौन सा काम किया करता था, और ये फिरऔन मिस्र का बादशाह कैसे बना, और फिरऔन ने खुदाई का दावा करने के लिए बनी इसराइल के मुसलमानों को किस तरह जानवरों जैसा जाहिल बना दिया था, और फिर किस तरह फिरऔन ने खुदाई का झूठा दावा किया और किस तरह ये मिस्र का झूठा खुदा बना। प्यारे दोस्तों, इन सारे सवालात के जवाबात हम आपको कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में बताएंगे। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, वो फिरौन जिसका जिक्र कुरान पाक में मिलता है, जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में पाया जाने वाला फिरौन था, उसका नाम वलीद बिन मुसअब या मुसअब बिन रय्यान था। कुछ मुअर्रिखीन ने यानी कि कुछ इतिहासकार ने इस जालिम का नाम काबूस भी लिखा है। प्यारे दोस्तों, फिरौन बदनसीब का ताल्लुक कबीला किब्तिया से था और इसकी उम्र 400 साल हुई। प्यारे दोस्तों, इन 400 साल की उम्र में ना तो ये कभी बीमार हुआ और ना ही कभी इसके सर में दर्द हुआ और ना ही कोई दुश्मन इस पर गालिब आया। प्यारे दोस्तों, इसका चेहरा तांबे की तरह चमकता था। इसी वजह से यहूदो नसारा इसको काबूस कहा करते थे। फिरौन बादशाह बनने से पहले मेहनत मजदूरी और तिजारत किया करता था। एक दिन ये मेहनत मजदूरी से तंग आकर बाजार की तरफ निकला और वहां पर इसकी मुलाकात हामान से हुई। देखते ही देखते इन दोनों बदनसीबों की मुलाकात दोस्ती में बदल गई। चुनांचे उस वक्त ये दोनों खबीस काम की तलाश के लिए शहर की तरफ रवाना हो गए और उन दिनों शहर के अंदर खरबूजे की खरीदने और बेचने का काम ज्यादा था। इस तरह ये दोनों जालिम एक खरबूजे वाले के पास गए और उससे काम मांगा। चुनांचे उस वक्त खरबूजे वाले ने इन दोनों से कहा कि मेरे खरबूजे ले जाओ और बाजार में जाकर बेच आओ। जब ये माल तुम दोनों बेच लोगे तो मैं तुम दोनों को खाने के लिए दूंगा। उस वक्त खरबूजे वाले की ये बात सुनकर फिरौन ने हामान से कहा कि तुम यहीं ठहरो और मैं ये खरबूजे ले जाता हूँ और बाजार में बेचकर आता हूँ। चुनांचे ऐसा ही किया गया। फिरौन वो खरबूजे लेकर शहर की तरफ चल गया और वहां जाकर फिरौन ने दुकानदारों से खरबूजे खरीदने को कहा। उस वक्त दुकानदारों ने फिरौन से कहा कि हम तो सौदा उधार खरीदते हैं और बेचने के बाद इसका पैसा अदा करते हैं और यहाँ का यही दस्तूर है। चुनांचे दुकानदारों की ये बात सुनकर फिरौन थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया और फिर उसी वादे पर वो सामान बेच करके वापस चला आया और वापस आकर खरबूजे के मालिक से कहा कि मुझे ये काम अच्छा नहीं लगता। इतना बोलकर फिरौन वहां से चला गया। अब फिरौन को किसी अच्छे काम की तलाश थी जिससे फिरौन ज्यादा से ज्यादा मालो दौलत और रुपया पैसा कमा सके। इसके बाद फिरौन बादशाह मिस्र के दरबार के अंदर चला गया और उसकी खिदमत में जाकर के दरख्वास्त पेश की कि मैं बहुत दूर से आया हूँ और मैं बहुत गरीब हूँ और मुझे किसी काम की तलाश है और मैं खाने पीने से भी लाचार हूँ। बराए मेहरबानी अपनी सल्तनत मिस्र की इसी शहर में बतौर फिदरी मुझे कोई काम दे दिया जाए और इस गुलाम को इस जगह पर तैनात फरमा कर मेहरबानी किया जाए। चुनांचे उस वक्त फिरौन की ये बात सुनकर मिस्र के बादशाह ने फिरौन से कहा कि तू कौन सा काम करना चाहता है। चुनांचे बादशाह की ये बात सुनकर फिरौन बोला कि मुझे मिस्र के कब्रिस्तान की दरोगी दे दी जाए और इसके बदले में कुछ रकम फिदिये के तौर पर मैं शाही खजाने में जमा करवाया करूंगा और बाकी रकम अपने पास रखा करूंगा और मेरी इजाजत के बगैर मिस्र के इस कब्रिस्तान में कोई भी मुर्दा दफन ना हो। ये बात सुनकर उस वक्त के बादशाह मिस्र ने फिरौन को मिस्र के बादशाही की दरोगी दे दी। चुनांचे इस तरह मिस्र के कब्रिस्तान की दरोगी मिलते ही फिरौन बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी कब्रिस्तान के दरवाजे पर जाकर बैठ गया और इंतजार करने लगा कि अब कौन आता है जो अपने मुर्दों को दफन करता है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला की मर्जी ऐसा हुआ
کہ اسی سال مصر کے اندر ایک خوفناک وبا پھیل گئی، یعنی بیماری پھیل گئی، جس کی وجہ سے مصر کے بہت سارے لوگ مرنا شروع ہو گئے۔ فرعون نے جب یہ دیکھا تو اس نے ہر لاش کے بدلے ان کے وارثوں سے ایک ایک سونے کا درہم لینا شروع کر دیا، اور اس طرح تھوڑی ہی دنوں میں فرعون کے پاس بہت زیادہ مال و دولت اور روپیہ پیسہ جمع ہو گیا اور فرعون امیر ہو گیا۔ اتنا زیادہ مال و دولت آنے کے بعد فرعون نے یہ سوچا کہ کیوں نہ مصر کے تمام قبرستانوں کو اپنے انڈر میں لے لیا جائے، لہٰذا فرعون نے ایسا ہی کیا۔ فرعون نے بادشاہ کے پاس بیٹھنے والے کو کچھ پیسے دیے اور تمام مصر کے قبرستانوں کے دروگی اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ چنانچہ اس طرح فرعون قبرستان کی دروگی کے ذریعے بادشاہ مصر کے خزانے میں بہت سارا روپیہ پیسہ جمع کرواتا، اور فرعون کے اس کام سے بادشاہ مصر بہت خوش ہوتا، اور اپنے جہالت کی وجہ سے بادشاہ مصر فرعون کو پیار اور عزت دینے لگا۔ چنانچہ اسی دوران اتفاقاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے ایسا ہوا کہ اس وقت مصر کا وزیر مر گیا، اور چونکہ فرعون اس وقت بادشاہ مصر کا بہت زیادہ قریبی بن چکا تھا، لہٰذا مصر کے بادشاہ نے فرعون کو ہی مصر کا وزیر بنا دیا۔ چنانچہ اس طرح حکومت ملتے ہی فرعون حکومت کے نشے میں بدمست ہو گیا، اور اس نے اپنے بدنصیب دوست حامان کو بھی اپنے پاس بلا لیا، اور اس وقت فرعون اپنے دوست حامان سے کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں خدائی کا دعویٰ کروں اور ساری مخلوق مجھ کو اپنا خدا مانے اور میری عبادت کرے۔ فرعون کی یہ بات سن کر حامان بہت حیران ہو گیا، اور حامان فرعون سے کہنے لگا کہ اگر تو خدائی کا دعویٰ کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے بنی اسرائیل کی تمام مخلوق کو اپنے ہاتھ میں لے لو اور ان کے دل میں اپنی محبت پیدا کرو۔ حامان کی یہ بات سن کر فرعون نے حامان سے کہا کہ ایسا کرنے کے لیے آخر کیا کیا جائے، اور یہ لوگ کس طرح مجھے اپنا خدا مانیں گے؟ کیونکہ اس وقت تمام لوگ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین پر تھے، اور کس طرح وہ لوگ اپنے دین کو چھوڑ کر فرعون کو اپنا خدا مانتے۔ اس وقت فرعون بدبخت نے اپنے دوست حامان سے اس کے بارے میں کوئی سولوشن نکالنے کو کہا۔ فرعون کی یہ بات سن کر حامان کچھ دیر کے لیے سوچتا رہا، اور پھر یہ طریقہ نکالا کہ بادشاہ مصر سے یہ درخواست کی جائے کہ میں چاہتا ہوں کہ تمام مصر کے تمام لوگوں کی تمام تر خواہشات مفت میں کی جائے، اور ان لوگوں کے تمام تر خرچے میں اپنی جیب سے ادا کروں گا، اور جو لوگ جو چیز بھی حاصل کرنا چاہیں وہ بالکل مفت میں حاصل کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اس وقت بادشاہ مصر نے فرعون کی یہ بات سن کر اس کی یہ درخواست قبول کر لی، اور 1 سال کے لیے تمام مصریوں کو یہ چھوٹ دے دی، اور فرعون نے 1 سال میں ہونے والے تمام تر خرچے کی رقم حامان کے ہاتھ میں بادشاہ مصر کے خزانے میں جمع کر دی، اور پورے مصر میں یہ اعلان کروا دیا گیا کہ اس سال خزانہ رعیتوں پر معاف ہے، اور ہم نے اپنی طرف سے تمام تر خرچے کی رقم بادشاہ مصر کے خزانے میں جمع کروا دی ہے، اور لگ بھگ 2 سال کے خرچے کی معافی کے لیے بھی ہم نے سرکار عالی میں درخواست کی ہے، اور وہ بھی قبول ہو گئی ہے۔ چنانچہ فرعون کی یہ بات سن کر مصر کی تمام جنتا بہت خوش ہوئی، اور مصر کی تمام غریبوں اور مسکینوں نے فرعون کی ترقی کے لیے خوب دعائیں کی۔ چنانچہ ادھر مصر کے لوگ فرعون کی اس اپیل پر بہت زیادہ خوش تھی، اور ادھر کچھ ہی روز بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے مصر کا بادشاہ اپنی موت مر گیا۔ چنانچہ اس وقت اس مرنے والے بادشاہ کا کوئی بھی والی وارث نہ تھا جو اس کے تخت پر بیٹھتا اور اس کی بادشاہت کو سنبھالتا۔ اس طرح بادشاہ مصر کی تجہیز و تکفین کے بعد 3 دن تک عیادت ہوتی رہی، اور چوتھے روز تمام مصر کے لوگ، قاضی، مفتی، عالم، فاضل، امراء و غربا، چھوٹے بڑے، سب بادشاہ مصر کے دربار میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ بادشاہ کے تخت پر کس کو بٹھایا جائے، کیونکہ ملک بادشاہ کے بغیر سر اور پیر کا ہو گیا ہے۔ چنانچہ اس وقت مصر کے لوگوں نے فرعون سے یہ نیکی دیکھی تھی کہ فرعون نے 3 برس کا خزانہ مصر کے لوگوں کو معاف کروایا تھا، اور ان کے خرچے کا 3 برس کا پیسہ اپنے پاس سے بادشاہ مصر کو دیا تھا۔ اسی لیے مصر کے تمام تر لوگ فرعون کے اس کام سے بہت زیادہ خوش تھے،
اور فرعون کی یہ خیر خواہی دیکھ کر مصر کے تمام لوگوں نے فرعون بدنصیب کو مصر کے بادشاہ کے تخت پر بٹھا دیا، اور اس طرح فرعون ظالم مصر کا بادشاہ بن گیا۔ اس وقت لوگوں نے یہ خیال کیا کہ فرعون بہت اچھا انسان ہے اور ہماری جنتا کا بہت زیادہ خیال رکھے گا۔ اس طرح جب یہ فرعون مصر کے وزیر سے مصر کا بادشاہ بنا تو اس وقت فرعون نے اپنے دوست حامان کو مصر کا وزیر بنا دیا۔ فرعون مصر کا بادشاہ بنتے ہی اپنے دوست حامان سے کہنے لگا کہ اب پورے مصر میں ہماری بادشاہی ہے، ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اس وقت فرعون نے حامان سے کہا کہ اب کوئی ایسا اپائے نکالو جس کی وجہ سے مصر کے تمام تر لوگ مجھے خدا ماننے لگے اور میری عبادت کرنے لگے۔ اس وقت حامان بدنصیب نے فرعون خبیث کو یہ مشورہ دیا کہ پہلے مصر میں یہ حکم جاری کیا جائے کہ مصر کے اندر جتنے بھی عالم اور علماء دین کی تدریس کر رہے ہیں یعنی شکشا دے رہے ہیں، وہ سب کے سب دین کے سیکھنے سکھانے کو ختم کر دے اور لوگوں کے بیچ اسلام کی تبلیغ کا یہ سلسلہ بالکل ختم کر دیا جائے، تاکہ دھیرے دھیرے سبھی لوگ اپنے دین سے دور ہو جائیں اور اپنے دین سے بے خبر ہو جائیں، اور آئندہ آنے والی نسل دین سے بے خبر اور جاہل پیدا ہو۔ چنانچہ اس وقت حامان کی یہ بات سن کر فرعون نے فوراً ہی یہ حکم جاری کر دیا اور مصر کے اندر پڑھنے پڑھانے کا یہ سلسلہ بالکل ختم کر دیا، اور فرعون نے مصر کے اندر یہ حکم جاری کر دیا کہ کوئی بھی انسان مصر میں پڑھنا لکھنا نہ کرے ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ فرعون بادشاہ کا یہ حکم سنتے ہی تمام لوگوں نے اس کے قتل کے ڈر سے پڑھنے پڑھانے کا یہ سلسلہ ترنت ختم کر دیا، اور مصر کے لوگوں نے بالکل لکھنا پڑھنا چھوڑ دیا۔ چنانچہ اس طرح پڑھنے لکھنے کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد وقت گزرتا گیا، اور وقت کے ساتھ ساتھ تمام لوگ جاہل بن گئے اور علم سے دور ہو گئے، اپنے خدا اللہ عز و جل کو بالکل ہی بھول گئے۔ اس وقت مصر کے لوگوں کی یہ حالت ہو گئی کہ وہ جانوروں کی طرح جاہل بن گئے۔ اس وقت فرعون نے یہ چال چلی کہ تمام مصر کے لوگوں کو یہ حکم جاری کیا کہ تمام مصر کے لوگ اپنے اپنے گھروں میں بت بنا کر اس کو سجدہ کیا کریں اور اس کی پوجا کیا کریں۔ چنانچہ فرعون کا یہ حکم پاتے ہی ایک قبطی قوم جو کہ کثیر تعداد میں تھے یعنی بہت تعداد میں تھے، انہوں نے بتوں کی پوجا کرنی شروع کر دی، اور آہستہ آہستہ یہ بت پرستی بڑھتی چلی گئی، اور یہ سلسلہ 20 سال تک جاری رہا۔ اور پھر اس کے بعد فرعون نے مصر میں یہ اعلان کروایا، اور اس اعلان میں یہ الفاظ لوگوں کے کانوں تک پہنچائی، جس کا ذکر قرآن پاک میں یوں ملتا ہے جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور پس لوگوں کو جمع کیا اور لوگوں سے کہا کہ میں ہوں رب تمہارا سب سے بڑا اور بلند۔ پیارے دوستو، اس طرح کئی سال تک لوگ بتوں کی پوجا کرتے رہے۔ جب لوگ مشرک اور بت پرست بن گئے، اس وقت فرعون نے یہ حکم جاری کیا کہ اپنے گھروں میں موجودہ تمام بتوں کو توڑ دیا جائے اور مجھے خدا مانا جائے اور میری پوجا کیا جائے۔ چنانچہ فرعون کا یہ حکم ملتے ہی تمام لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ تمام قبطی قوم نے بتوں کو توڑ دیا اور فرعون کو پوجنا شروع کر دیا اور فرعون کو خدا ماننے لگے۔ لیکن قبطی قوم کے علاوہ دوسرا کوئی بھی فرعون کو خدا نہیں مانتا تھا۔ قبطی قوم اکیلا ایسی قوم تھی جو فرعون کو اپنا خدا مانتی تھی۔ باقی تمام لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا خدا مانتے تھے۔ اسی وجہ سے فرعون قبطیوں پر بہت مہربان تھا اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم کیا کرتا تھا، کیونکہ بنی اسرائیل کی قوم حضرت یوسف علیہ السلام کے دین پر تھی۔ اسی وجہ سے فرعون ان کو ذلیل کرتا اور ان سے بھاری بھرکم کام کرواتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ اپنی وحدانیت پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی ایمان کی حالت میں ہمیں جینا مرنا نصیب فرمائے۔ تو پیارے دوستوں، فی الحال آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، یہ جانکاری آپ کو کیسی لگی، ہمیں کمنٹ کر کے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ تو دوستوں، انشاءاللہ ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔